बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से आज हमारा ये 50वां सबक है। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है और कलमे के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह ताला की ज़ात, उसके नाम और उसकी बहुत सारी सिफ़ात कुरान और सुन्नत में बयान की गई हैं, जिनमें से बहुत सारी सिफ़ात की तरफ इशारा कर दिया गया है। 2-3 दिन से भी कुछ अलग से सिफ़ात का ज़िक्र हम कर रहे हैं, जैसा कि सिफ़त उलू का अल्लाह की हम ज़िक्र कर चुके हैं कि अल्लाह बुलंदी पर है, सारी मखलूक़ात से ऊपर अर्श अज़ीम पर मुस्तवी है। और अल्लाह ताला के लिए ये भी हम कई आयतों के हवाले से, अहदीस के हवाले से, अक़्ल व फ़ितरत और इजमा के हवाले से देख चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफ़त उलू से मुत्तसिफ़ है और फिर अल्लाह बंदों के साथ कैसे है, उसका भी ज़िक्र हम तफसील से पिछले सबक में कर चुके हैं। आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़रीबन 5 सिफ़ात और एक ज़िम्नन ये भी आ रही है, 6 को देखेंगे। ये सिफ़ात हमने इसलिए यहाँ पर ज़िक्र की हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमने उलू साबित कर लिया, जैसा कि साबित है, तो फिर ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं, सवालात लोगों के जहन में खड़ी करती हैं कि आखिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, बुलंदी पर है, तो फिर ये सिफ़ात जो कुरान और सुन्नत में आई हैं ये कुछ थोड़ा सा अलग लग रही है। जैसे उसमें से पहली सिफ़त एक ये है, सिफ़त नुज़ूल। डॉक्टर साहब ने एक सवाल पीछे किया भी था इस ताल्लुक़ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि यंज़िलु रब्बुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल फरमाता है हर रात समाए दुनिया पर, रात के आखिरी हिस्से में। तो अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, उलू हम उसके लिए साबित कर चुके हैं, तो नुज़ूल जो फरमा रहा है रात के आखिरी हिस्से में, उसकी क्या कैफियत है, उसको कैसे हम मानें? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के साथ आता है या अपनी सिफ़ात के साथ उसको बयान किया जा रहा है? अब हमारे जहन में सवाल क्यों आता है? सवाल इसलिए आता है कि हम नुज़ूल की जब बात करते हैं, बारिश नाजिल होती है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आना ये तो एक कमी की दलील है। बुलंदी से नीचे की तरफ आना ये सिफ़त नक़्स है ना, कमी का सबूत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है। तो फिर नुज़ूल वो फरमा रहा है, इसमें उसके लिए क्या कमाल है? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए सारी की सारी आला मिसालें हैं, कमी और नक्स किसी भी सिफत में उसके हो नहीं सकती। फिर नुज़ूल का क्या मतलब है? अल्लाह नुज़ूल फरमाता है तो 2 चीज़ों की तरफ मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ, उसमें बयान किया है आपके सामने। पहली चीज़ तो हम अल्लाह की सारी सिफ़ात को उसके ज़ाहिरी माना पर लेंगे, जो उसका ज़ाहिर माना है, नुज़ूल फरमाना ज़ाहिरी माना है, इसकी तहरीफ़ नहीं करेंगे, इसके माने को तब्दील नहीं करेंगे। ये यहूदियों की गुमराही अल्लाह ने ज़िक्र की है कि युहर्रिफ़ून अल-कलिम अन मवादी, वो कलिमात को बदलते तहरीफ़ करते हैं। अफ़ततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह थुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा क़लूहु। ये यहूदियों की अलामत है
کہ وہ کلمات کو پھیر دیتے ہیں اس کے معنی اور مفاہیم سے، اور اس کے کلمات میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ہم بدلیں گے نہیں، معنی وہی رہے گا، لیکن کیفیت کیا ہے اس کی، اس کا ہم کو علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ لا نعلم کیفیت نزولہ ولا استوائہ، عرش عظیم پر اللہ مستوی ہے، اس کی بھی ہم کو کیفیت نہیں معلوم، اور اللہ نزول فرماتا ہے، اس کی بھی ہم کو کیفیت نہیں معلوم ہے۔ معنی ہم جانتے، لیکن کیفیت کیا ہے اس کی، ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، کیوں نہیں جان سکتے ہم؟ اس کو دیکھا نہیں کسی نے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بھائی اترنے کو یا نزول ہونے کو ہم مخلوق کے اوپر تشبیہ دیتے ہیں، تبھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ مخلوق اترتی ہے تو یہ کمی کا باعث ہے، یہ چیز ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے اور شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ ہمارا دماغ کسی مخلوق کی تشبیہ کی طرف نہ جائے، کسی مخلوق پر ہم قیاس نہ کریں۔ اللہ اپنی شان کے ساتھ عرش پر بھی ہے اور شان کے مطابق وہ نزول بھی فرماتا ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح ہو گیا؟ کیفیت اس کی ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو حیثیتیں ہیں، معنی تو معلوم ہے اللہ کی صفات کا، لیکن اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اس کو ہم برابر سمجھتے ہوئے چلے آئیں۔ اس لیے نزول کی جو کیفیت ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کس طریقے سے، لیکن ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جیسے بھی نزول فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ اس کے لیے صفت کمال ہے، نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ جبکہ چیزیں جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو یہ کمی کا احساس کراتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہ تصور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کیسے تصور کریں گے؟ دوسری صفت صفت مجیء ہے۔ مجیء کا مطلب آنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف۔ اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ اس کا لفظی معنی تو ہم جانتے ہیں، معنی جانتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے، کیسے وہ آئے گا، اس کو ہم کیفیت نہیں جان سکتے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز ہے نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آئے گا تو ایسے آئے گا، یا آنے کا مطلب ایسے آیا جاتا ہے؟ بھئی مخلوق کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے سلسلے میں تو اس کی کیفیت کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس کے علم کو ولا یحیطون بہ علما، مخلوق اس کے علم کو کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ کتنی صفات کا اور کتنے خصائص و کلمات کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کی کیفیت جانتا، کیسے آئے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے صفت علو مانی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ دو باتوں پر ختم کریں۔ اللہ کے لیے ساری اعلیٰ مثالیں ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کے نہ عرش کے اوپر مستوی ہونے کی کیفیت ہم جانتے، نہ اس کے مجیء جانے آنے کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں۔ اتیان کا بھی لفظ آیا ہے قرآن میں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربک، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں اور آپ کا رب آ جائے، یا اللہ کی بعض نشانی آ جائیں؟ تو اللہ کے آنے کا جو ذکر ہے، آپ اپنے دماغ میں کوئی بھی خیال اور کوئی بھی احساس نہیں لا سکتے کہ اللہ رب العالمین کیسے آتا ہے۔ اپنی شان کے مطابق آتا ہے، اور جس بھی طریقے سے رب العالمین اپنی شان کے مطابق آ رہا ہے وہ اس کی صفت کمال ہے، کمال کے اعتبار سے آ رہا ہے، نقص نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے نا کہ جب اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے تو پھر آنا
نزول فرمانا تو کیا وہ جگہ چھوٹ رہی ہے؟ تو آپ کسی چیز سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ جیسا کہ کل ایک بھائی نے کہا کہ ٹی وی پر جو بحث ہوتی ہے اس میں سے ایبروڈ کی تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی عرش بڑا ہے یا پھر اللہ ہے، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے۔ تو سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ کیا عرش بڑا ہے؟ تو آپ یہاں پر جس طریقے سے بادشاہ بیٹھتے ہیں ویسا آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ عرش کے اوپر مستوی ہونے کا مطلب ایسا تو نہیں جیسے یہاں پر بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں تخت کے اوپر۔ آپ کیسے ایسا تصور کر سکتے ہیں جبکہ اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ یہ رب کی توہین ہے، اس پر میں انشاءاللہ بعد میں آتا ہوں آگے۔ ہمارے مسلمانوں میں اس طریقے کے غلط تصورات پائے جاتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ انہوں نے مخلوق کے اوپر اس کو جو ہے تصور کر رکھا ہے، اس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جو دنیا میں مخلوق کی حیثیت اور صفت ہے وہ اللہ کے لیے آپ کیسے تصور کر رہے ہیں جبکہ اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ ارے عرش کتنا بڑا ہے یا کیسا ہے آپ جانتے ہیں اس کو، اللہ رب العالمین کس طریقے سے مستوی ہے اس کی کیفیت جانتے ہی نہیں، تو آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ بڑا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوئی کیفیت جانتا ہی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا اپنی شان کے مطابق اللہ رب العالمین آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرب کا لفظ، اللہ قریب ہے۔ ایک بھائی کا سوال تھا 2 سبق پہلے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کریمہ کو پیچھے سے پڑھیں۔ کل جو صفت معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے، اس میں بہت حد تک اس کا جواب آ چکا ہے، کیونکہ قرب کی جو بات کہی ہے اس کو آیت کو پورا دیکھیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سوال یہ اللہ عرش پر ہے پھر شہ رگ سے زیادہ قریب کیسے ہے؟ سوال ہو سکتا ہے اس کا، حالانکہ کل صفت معیت پر بالکل صحیح طریقے سے سمجھا دیا گیا آپ کو۔ اس سے آگے جو آیت آ رہی ہے، یہ آگے آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا وسوسے آتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہ اس قسم کے جو صفات اس کی ہیں اس کی شان کو مزید بلند کرتی ہیں۔ آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، پھر اتنا قریب کیسے ہے؟ یہی تو اس کی شان ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ عرش پر مستوی ہے لیکن بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا چل رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں میں کیا کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، کیا وسوسے انسان کے دل کے اندر آ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو دور نہ سمجھے، لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے شخصیتوں کو وسیلے بنایا ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے چھت پر چڑھنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی توہین ہے، نعوذ باللہ۔ آپ چھت سے تشبیہ دے رہے ہیں اللہ کو، اس کی جیسا کچھ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے تم کو جب چاہے پکڑ لے، اتنا قریب ہے، دور نہ سمجھو نا اس کو۔ تمہارے سینوں میں آنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری زندگی سے پوری طریقے سے واقف ہے، ایسے جیسے تمہاری گردن سے بھی زیادہ، تمہاری رگ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ تمہاری رگ کیا اتنی قریب ہوگی تمہارے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے، آیت میں
نعلم ما توسوس به نفسی، علم کا ذکر آیا ہوا ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اتنا قریب ہے کہ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں۔ کیا اس کی خصوصیت ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو ایسا نہیں کہ مجھ کو پتہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ میں اس کی پکار کا جواب نہیں دیتا، میں قریب ہوں اس سے۔ بندوں کو بتا دیجئے اللہ رب العالمین قریب ہے۔ آپ کو کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی سوال ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، رکھیے اپنے رب کے سامنے، اس کو دور نہ سمجھیں، وہ تو بڑا قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ اور اپنے علم کے، قدرت کے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے، تمہاری تدبیر کرنے کے اعتبار سے بے انتہا قریب ہے۔ اس لیے عرش پر مستوی ضرور ہے وہ، لیکن اس کو دور نہ سمجھیں۔ فَإِنِّي قریب، اللہ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب کیسے ہے؟ اپنی صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ بتائیے کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے سننے، دیکھنے اور بندے کے سلسلے میں جاننے کے بارے میں وہ بیچ میں رکاوٹ بن جائے؟ ہے کوئی چیز جو رکاوٹ بنتی ہو؟ یہی تو اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ بلندیوں پر، بلندیوں سے بلندہ بلند، علی الکبیر، کبیر المتعال، بلندیوں پر ہونے کے باوجود بندوں سے اتنا قریب ہے۔ اپنے جیسا، دوسری مخلوق کے جیسا اللہ رب العالمین کو نہ سمجھیں کہ ان کو سب چیزوں کی ضرورت پڑتی، وہ ساری کمزوریوں سے گھرے ہوئے ہیں، ساری مخلوق کمزور ہے، لاچار و مجبور ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا نہ سمجھیے۔ وہ رب عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنی علم و قدرت، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے۔ استوا، اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ ثم استوا الی السماء، اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمینوں کو پیدا کیا، پھر سارا انتظامات کیا 2 دن میں، پھر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ ثم استوا الی السماء ای ارتفع الی السماء، بلند ہو گیا وہ۔ جتنی یہ اللہ رب العالمین کی صفات آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، یہ ساری کی ساری صفات اس کی اختیاری ہیں۔ ہم نے صفت کی 2 قسمیں بتائی تھیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کتنے طریقے کی ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ ایک اللہ کی ذاتی صفات اور اس کی فعلی صفات، تو یہ سب کے سب فعلی صفات ہیں۔ ذاتی صفات جو برابر رب العالمین کے ساتھ رہتی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے، حیات، علم، لیکن یہ نزول فرمانا، آنا اور قرب، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اختیاری اور فعلی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کے سلسلے میں ہر قسم کا سوال، اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو وہ بھی، اور نہ ہو وہ بھی، آگے تک کے لیے ہر سوال کے جواب کو آپ جان لیجئے کہ جو بھی اللہ کی صفات کے سلسلے میں سوال کرتا ہے اس کو ان آیتیں کی روشنی میں آپ جواب دے دیجئے۔ یہ جتنی 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوئی ہے، 6 آیتوں کی روشنی میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی سوال کرے، وہ سوال اس بات پر کرے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو ظاہری
معنی پر رکھا ہوا ہے، جو ظاہر اس کا ہے اس پر رکھا ہے، تحریف نہیں کر رہے ہیں، تعویل نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں، اس کے معنی پر اگر کوئی سوال کرتا ہے، کیفیت نہیں جانتے، معنی پر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ان آیت کی روشنی میں ہر سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی صفات اللہ کی صفت بیان کی جائے گی تو آپ کو خیال یہ آئے گا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، آپ ظاہری معنی کے اعتبار سے اگر ان کو بیان کرتے ہیں تو جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ارے آپ نے تو ایک جسم کی حیثیت دے دی، مطلب یہ کہ مخلوق کے جیسا بنا دیا اللہ کو، نعوذ باللہ۔ مخلوق کے جیسا بنا کیسے سکتے ہیں جبکہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ تو ان ساری آیتوں کی روشنی میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس بات کو جان لیں کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ کا دماغ کسی بھی صفت کے تعلق سے مخلوق کے اوپر نہ جائے کہ مخلوق کے اندر ہم یہ ایسا سوچتے ہیں کہ مخلوق کی یہ صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کسی بھی مخلوق پر اللہ کی صفت کو قیاس نہیں کر سکتے، اس کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کی صفات کی جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیفیت ہم نہ اس کے ذات کی بھی کیفیت نہیں جانتے، اس کی صفات کی بھی کیفیت نہیں جانتے، لیکن اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی مثالیں ہیں کبھی اس میں کمی اور نقص ہو نہیں سکتا۔ کوئی شخص بھی ایسی بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص پیدا ہو رہا ہو تو سمجھ لی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں کس طریقے سے اپنی صفات کو بیان کیا ہے؟ کچھ صفات تو ہیں جس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے اندر یہ صفات ہیں تو ان کو کمال درجے کی ہم کو ماننا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اپنے آپ کو اس نے منع کیا ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے، جیسے ظلم۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں نہ تو اس نے اپنے لیے ثابت کیا ہے نہ منع کیا ہے، تو آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی اعتبار سے کوئی صفت آتی بھی ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر کمال ہے یا نہیں ہے۔ کمال کے درجے کی اگر وہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے جتنی مثالیں ہیں، جتنی صفات ہیں، سب کے سب اعلیٰ درجے کی ہے۔ تیسری آیت فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بنایا نہ کرو، بیان کرو، مثالیں پیش نہ کرو رب کے لیے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اس کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ بھائی مثال تو آپ کسی پر فٹ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ اس کے آپ کو معلوم ہو کہ اس کے مشابہ ہے وہ چیز، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ لوگ مثالیں بیان کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ سے ملنا ہے تو کس کے پاس جانا؟ پردھان منتری کے پاس جانا تو کس سے ملنا؟ ارے یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ سراسر اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ توہین ہے، کیونکہ مخلوق جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ پوری مکمل طریقے سے کمزور ہے اور محتاج ہے رب العالمین کی۔ جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو مجبور لاچار ہے، انتہا درجے کی اس کے اندر مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ اللہ کی کیسے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کیا کریں، نہ بیان کریں، کیونکہ مثال آپ بیان کریں گے آپ کو علم ہے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ چوتھی آیت کریمہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بنائیں۔ کوئی شرکت کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے
نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے صفات میں شریک ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، صرف لفظی مطابقت ہے، باقی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مخلوق ہے، مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا استعمال کر رہی ہے، اور جب چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے نام کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کا کوئی شریک نہ بنائیں، ہم مثل نہ بنائیں اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، شریک کیسے ہو جائے گا؟ کم سے کم اس کے جیسی خصوصیت ہو، صفات ہو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب اللہ نے پیدا کیا، دکھاؤ تم نے کیا پیدا کیا، تمہارے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ شریک اس کا دیکھے نہ بنائے کسی کو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کتنی زبردست ہستی ہے وہ، مخلوق اس کے بارے میں کیا جان سکتی، کیا احاطہ کر سکتی ہے؟ جب نہیں کر سکتی تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دینے کا آپ کو اختیار حاصل ہے نہیں، کسی کے جیسا اللہ کو قرار دینے کا، اللہ کی صفات کو کسی میں ماننے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی مخلوق، ساری مخلوقات اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں ایسے ہیں اور ویسے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد چھٹی آیت کریمہ اللہ فرما رہا ہے هل تعلم له سمیا، کیا اللہ رب العالمین کے برابر کوئی ہے، ہم نوا ہے، ہم مثل ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی کو ثابت کیا ہے، اپنی صفات کی یکتائی کو ثابت کیا ہے، اپنی ذات و صفات کی یکتائی کو ثابت کیا ہے کہ کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ پھر جو بھی آپ سوال کریں گے اللہ کی صفات پر ان آیات کی روشنی میں، وہ سب کے سب رد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی صفات کو جب ہم مانتے ہیں تو نہ تو ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی بھی صفت کو کسی سے، نہ اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، اس کے جیسا قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم تعویل کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، کیونکہ آپ نے تو اصل معنی کو ختم کر دیا جو اللہ نے بیان کیا۔ آپ یہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ خالص عربی نہیں ہے، یہ آپ چینج کرنے بیٹھے ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، واضح عربی زبان کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کے معنی کو ادھر سے ادھر پھیرے، وہ صفات کا معنی کو جانتے ہیں، کیفیت نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کو دیکھا نہیں، کیفیت ہم کہاں سے بیان کر لیں گے؟ لیکن معنی ہم جانتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید واضح عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، واضح عربی زبان ہے نا، اس میں ایسا تو نہیں کہ بندوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ کچھ چیزیں جو ہے اپنے حساب سے سیٹ کرتے رہنا، اور ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے، اور ظاہری معنی بھی لوگ اپنے اعتبار سے نہیں لے سکتے۔ ظاہری معنی وہ جو آیتوں میں یا حدیث کے اندر آ رہا ہے اسی کے مطابق ہم کو لینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کو ہم نہ تو تشبیہ دیتے کسی سے، نہ اس کی تمثیل بیان کرتے، نہ اللہ رب العالمین کو اس کی صفات سے خالی کرتے، نعوذ باللہ۔ اس لیے لوگ سوچتے ارے بندوں کی مشابہت ہو جائے گی، یہ سب مانیں گے، یہ تو مخلوق کے اندر چیزیں ہیں، کیونکہ جب اللہ فرما رہا ہے، دو باتیں اس نے فرمائی ہیں اس آیت کریمہ کے آگے جو ٹکڑا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے اپنے لیے صفات کو ثابت کیا ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی کیفیت نہیں جان سکتے آپ، کیفیت کی نفی ہے اس میں۔ آگے جو ٹکڑا وہ السمیع البصیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ صفات سے متصف ہے، ایسا نہیں کہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں۔ تعطیل کا مطلب صفات سے خالی کر دینا اللہ کو، تعویل نہیں، جو معنی لفظ کا ہے اس کو ہی رکھیں گے، کیفیت اللہ کے اوپر چھوڑیں گے، سپرد کر دیں گے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ معنی اور کیفیت سب اللہ کے سپرد کر دیں گے، یہ بھی ہم ایسا نہیں مانتے، کیونکہ معنی تو ہم کو معلوم ہے،
امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول میں نے ذکر کیا ہوا تھا پچھلی بار ہی، الاستواء معلوم۔ کسی بھی نے پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش کے اوپر مستوی ہے؟ کہا کہ دیکھو استوا ہم کو معلوم ہے، کیفیت اس کی کیا نہیں معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے، اس پر سوال کرنے والا بدعتی ہے، چلو یہاں سے نکل جاؤ، اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں آپ کو جو لفظ ہے اس کا معنی معلوم ہے، وہ ٹوٹل سپرد نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ قرآن میں وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی صفات کو، نام کو، ذات کو ہم نے ماذا تعرف عن اللہ، اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ ہم کلمہ توحید پر بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اللہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، کون ہے وہ۔ اس کا تعارف جب ہم خود نہیں جانتے تو کسی کو ہم کیا کرائیں گے؟ اور قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ سب آیت کی روشنی میں اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو کتنا مسلمان ان کی تعویل کر کے ان کا انکار کر رہا ہے، تعویل کر دیا ان ساری صفات کا، قرآن میں استعمال ہوئی بیان ہوئی ہیں۔ تو آپ قرآن کو صرف لفظی زبان سے مانتے کہ میرا ایمان ہے، لیکن جو اس میں تعلیمات ہیں اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس کی ذات، اس کے نام، اس کی صفات، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کو پورا ویسے ہم سمجھیں اور جانیں جیسا کہ اس نے اپنے کلام قرآن میں بیان فرمایا ہے یا اس کے رسول نے احادیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت علیکم نے کمل کی توفیق عنایت فرمائے۔